औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। Welcome to session number 54 of दौरा कुरान 2024। आज इंशाल्लाह सूरह आले इमरान ख़त्म होगी, लिहाजा आज एक ही सबक रखेंगे, एक सेशन होगा। कल से इंशाल्लाह सूरह निसा शुरू करेंगे। आले इमरान का आखिरी हिस्सा जो हम आज पढ़ेंगे इसको ज़ीनतुल कुरान कहते हैं, यानी कुरान की सजावट। ये मुझे शुरू में याद नहीं आ रहा था। इसमें बहुत सी बहुत कीमती दुआएं हैं जो अक्सर लोग जो कुरान की वो दुआएं जमा करते हैं जिसके शुरू में रब्बना आता है कि ए हमारे रब, उनमें से बहुत सी दुआएं इस सेक्शन में हैं। सबक शुरू करते हैं। हम्म, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आयत नंबर जस्ट जी, आयत नंबर 181। आज का सबक यहाँ से शुरू होता है। लक़द समिअल्लाहु, तहकीक सुन लिया अल्लाह ने, क़ौल अल्लज़ीना, बात उन लोगों की, क़ालू, जिन्होंने ये कहा। ये ख़ास ग्रोह का ज़िक्र हो रहा है जिन्होंने कोई बात की है जो अल्लाह ने नोट की है, और अल्लाह फरमाता है कि तहकीक अल्लाह ने इन लोगों की बात सुन ली है जिन्होंने ये कहा, अन्ना, ये कि अल्लाह फ़कीरुन, अल्लाह तो फ़कीर है, नाउज़ुबिल्लाह, व नहनु अगनिया, और हम बड़े मालदार हैं, हम गनी हैं। ये बनी इसराइल की तरफ इशारा है, क्योंकि इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह, चूँकि इनके माली मफादात पर और इनके लालच पर और इनके बुखल पर और इनकी हिर्स पर एक ज़रब थी कि अल्लाह की राह में बेलौस खर्च करो और अल्लाह की राह में इखलास के साथ खर्च करो। तो ये कहते थे कि ये कैसा अल्लाह है, नाउज़ बिल्लाह। अपने पैगंबरों को भी ये कहते थे, ये इनका एक एतराज़ था। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक़ में भी कहते थे कि ये कैसा पैगंबर है, ये तो इतना गरीब है और ये तो इतना हर वक्त लोगों से पैसे मांग रहा होता है और हर वक्त लोगों से माल खर्च करने को कह रहा होता है। तो ये कैसा अल्लाह है जो जिसको माल की ज़रूरत है, और हम तो बहुत मालदार हैं, हम बड़े गनी हैं इस अल्लाह के मामले में, इस अल्लाह के मुकाबले में। सनक्तुबु, अनकरीब हम लिख रहे हैं, हम लिख रखेंगे, मा कालू, जो ये कहते हैं, वक़त लहुमुल अम्बिया, और हम ये भी लिखेंगे कि इन्होंने नबियों को कत्ल किया था बेगैर हक़। यानी ये वो कौम है जो इनको हक़ की खबर देता है, नबी, नबा, यानी जो खबर देने वाला होता है इनको, ये उनको भी कत्ल करते हैं। ये ऐसी कौम है। वनक़ूलु, और हम कहेंगे, ज़ूक़ू, अब चखो, अज़ाब अल हरीक़, जलाने वाले का अज़ाब। हरीक़, हरक़ा, जल जाना, भस्म हो जाना। सो वो जलाने वाला अज़ाब, इसका ज़ायक़ा अब तुम चखो। ज़ालिका बिमा क़द्दमत ऐदीकुम, ये इसलिए जो इनके हाथों ने आगे भेज रखा है। यानी इन्होंने जो अमाल किए हैं, ये नहीं कि इन्होंने सिर्फ अल्लाह को ऐसा ऐसा कहा, इनके अपने अमाल भी ऐसे हैं जो इन्होंने आगे अपने लिए भेज रखे हैं कि उसके बदले में इनको जलाने वाला अजाब मिलेगा। व अन्नल्लाह, और ये कि अल्लाह, लैसा, ऐसा नहीं है, बिज़्वल्लामिन, कि वो जुल्म करे, लिल आबीद, बंदों पर। इससे पहले भी अल्लाह ताला ने यही कहा कि हम किसी पर जुल्म नहीं करते थे, वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून, लेकिन वो तो अपनी जानों पे जुल्म करते थे। और सबसे बड़ा जुल्म जो हम अपनी जान पे करते हैं, वो हम अल्लाह ताला की हुक्म अदूली करते हैं। आप थोड़ी एक लम्हे को सोचें इस बात को
کیونکہ یہ بہت اہم سبجیکٹ ہے، اور یہ البقرہ اور آل عمران میں بار بار یہ بات آئی ہے کہ ہم کسی پر ظلم نہیں کرتے، لیکن لوگ اپنی جان پر ظلم کرتے ہیں۔ تو ہم اپنی جان پہ ظلم کیسے کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی حکم عدولی ہم کس وقت کر رہے ہوتے ہیں؟ ایک تو کھلم کھلا حکم عدولی ہے، جیسے نماز کا وقت ہے اور نماز نہیں پڑھتے، یا فرض روزہ ہے اور اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ تو فرائض میں کوتاہی ہے۔ یہ ایک گو کہ بہت خطرناک بیماری ہے، لیکن اپنی جانوں پر ظلم کرنے میں یہ ٹاپ پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس نے ہمیں بنایا ہے، اس نے ایک حکم دیا ہے اور اس نے ایک نشانی سمجھائی ہے، اور ہم اس سے قطع نظری کریں، ہم اس سے اپنی نظریں چرائیں اور ہم اپنی مرضی کے کام کریں۔ اسی لیے منافق کی ایک نشانی، یعنی پہلی نشانی یہ ہے کہ صرف اپنی خواہش کا اتباع، صرف اپنی مجھے یہ پسند ہے، مجھے اس وقت نیند آ رہی ہے، مجھے اس وقت یہ کھانا ہے، میرا اس وقت یہ کرنے کو دل چاہ رہا ہے، یہ میرے ارمان ہے، اگر میں نے ایسا نہیں کیا تو میں ساری عمر پچھتاؤں گا۔ اس طرح کی باتیں ہم کرتے ہیں نا، اپنی ایسی حرکتوں کو جسٹیفائی کرنے کے لیے، جن کی اللہ کے سسٹم میں اور اللہ کے احکامات میں کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں صبح 10 بجے تک سوئی رہتی ہوں اس لیے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، نہیں۔ میں اس کے لیے کوئی توجیہ بناؤں گی، میں کوئی بہانہ بناؤں گی، میں بہت تھکی ہوئی ہوتی ہوں، مجھے رات کو نیند نہیں آتی ہے، صبح کی نیند میں تو جتنا مزہ ہے نا، اللہ تو غفور الرحیم ہے، سب سے بڑا بہانہ ہمارا یہ ہے۔ سو بنی اسرائیل کے طرز عمل کو بتانے کا مقصد اللہ کا بھی یہی ہے کہ دیکھو اس قوم جیسے نہ بن جانا، جس کے اوپر میں نے قرآن میں متعدد بار لعنت بولی ہے، اور ان کو میں نے جہنم کی وعید سنائی ہے۔ تو یہ وہ قوم ہے کہ ان کے ہاتھوں نے جو اعمال آگے بھیج رکھے ہیں، تو اس کی وجہ سے یہ جلنے کا عذاب چکھیں گے۔ یہ تو حدیث قدسی ہے کہ اگر سب میرے فرمان بردار ہو جائیں، ایسے جیسے کہ سب سے زیادہ متقی شخص ہے، تو میری شان میں، میری بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، اور اگر سب نافرمان ہو جائیں ایسے جیسے کہ شیطان ہے، تو میری بادشاہت میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ سو اللہ غنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں احکامات دیے ہیں، جو ہمیں شریعتیں سکھائی ہیں، جو ہمیں برے اور بھلے کی تمیز سکھائی ہے، وہ ہمارے لیے ہے، اس میں ہمارا فائدہ ہے۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھنی ہے، ہم میں اور بنی اسرائیل میں اصل فرق ہی یہ ہے کہ وہ ہر حکم کی تعویل مانگتے ہیں، ہر حکم کی دلیل مانگتے ہیں۔ وہ ایمان سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ وہ یہ کہیں کہ یہ احکامات اس اللہ کے ہیں جس نے ہمیں تخلیق کیا ہے، جس نے ہمیں بنایا ہے، جس نے ہمیں ڈیزائن کیا ہے۔ تو اس اللہ سے زیادہ کس کو یہ معلوم ہوگا کہ ہمارے لیے کیا چیز اچھی ہے؟ نہیں، ان کو ہر چیز کی دلیل چاہیے ہوتی ہے، ان کو ہر کام میں تعویل کرنی ہوتی ہے کہ ہمیں یہ نہیں پسند، ہمیں یہ چاہیے ہے، ہمیں جمعے کا دن نہیں پسند، ہمیں ہفتے کا دن چاہیے، ہم کون سی گائے کو ذبح کریں، کس رنگ کی ہونی چاہیے، اور وہ کتنی بڑی ہونی چاہیے، اور اس کا کیا کام ہونا چاہیے، اس کا کیا پیشہ ہونا چاہیے۔ سو یہ تعویلیں اور دلیلیں اور اللہ کے احکامات میں ٹال مٹول اور اللہ کے احکامات کی تعمیل سے بچنے کے بہانے، یہ سب بنی اسرائیل کے کا شیوا ہیں۔ اور میں نے ایک ریکیپ آپ کو اس لیے دیا کیونکہ یہ دو صورتیں یہاں پہ ختم ہو رہی ہیں، سورہ البقرہ اور آج انشاءاللہ سورہ آل عمران۔ سو ان میں بنی اسرائیل کا اور نصارہ کا بیان اللہ تعالیٰ نے مفصل کیا ہے اور ہمیں سمجھایا ہے کیوں قرآن کی دو عظیم ترین صورتیں ان دو امتوں کو ڈیڈیکیٹڈ ہیں، کیونکہ یہ ہماری پیرنٹ امتیں ہیں اور ہم یہاں سے آئے ہیں، اور حدیث کا مفہوم ہے کہ تم سے پہلے لوگوں نے جو کچھ کیا ہے، مجھے اندیشہ ہے اور میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ تم بھی وہی کرو گے، حتیٰ کہ اگر وہ کسی پہاڑی پر چڑھے ہیں تو تم بھی اس پہ چڑھو گے، اور اگر وہ کسی گھاٹی میں اور کسی
کھو میں گھسے ہیں، یعنی زمین میں ہوئے ہوئے ایک سرنگ میں اگر وہ گھسے ہیں تو تم بھی اس میں اسی طرح جاؤ گے جیسے وہ گئے تھے۔ بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے اور ہمیں اس علم کی بہت ضرورت ہے کہ ان امتوں نے کیا کیا تھا، کیونکہ ہسٹوریکلی جب شریعت دی گئی حضرت موسیٰ کو، شریعت موسوی، تو بنی اسرائیل کو دنیا کی امامت دے دی گئی کہ یہ اللہ کی شریعت ہے اور اس کو تم نے دنیا میں رائج کرنا ہے، تو اس کو تم نے دنیا میں جاری کرنا ہے۔ انہوں نے اس شریعت کا جو حشر کیا، انہوں نے ان پیغمبروں کے ساتھ جو ظلم کیا، انہوں نے اس کتاب کے ساتھ جو سلوک کیا، ان کو معزول کر دیا گیا۔ حضرت عیسیٰ کی پیدائش اور ایسی معجزاتی پیدائش جس سے کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا تھا کہ یہ ایک پیغمبر ہے، اور پھر ایسے سپر نیچرل میریکلز جن کو دیکھ کے ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ اب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اللہ کا پیغمبر ہے، اور یہ شریعت موسوی نہیں پڑھا رہا، اس کے پاس اپنی شریعت ہے۔ اس نے بہت سی ان چیزوں کو حلال کر دیا ہے جن کو تم حرام کر کے بیٹھے ہوئے ہو، اپنی روایات اور اپنی دلیلوں اور اپنی کٹ حجتیوں کی وجہ سے، اور یہ اب ایک نئی شریعت ہے، یعنی دنیا کی امامت کی ذمہ داری نصارہ کو دے دی گئی۔ اور اس کے بعد 600 سال کا 700 750 سم تھنگ میں شاید قرآن کی ریویلیشن شروع ہوئی ہے، یا شاید 712 میں، کیونکہ 650 یا سم تھنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ 600 ساڑھے 600 سال کا فترہ آیا نبوت میں، جس میں نصارہ دنیا کے امام تھے۔ دنیا میں اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی جو شریعت موجود تھی وہ شریعت عیسوی تھی، وہ انجیل تھی۔ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، بالکل جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ میں دعا کی تھی کہ یا اللہ ان میں ایک نبی، ان میں ایک پیغمبر بھیج انہی میں سے، اور وہ دعا پوری ہوئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں۔ اس وقت جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور قرآن کا نزول شروع ہوا اور آپ کا قبلہ پھیر دیا گیا بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف، تو دنیا کی ڈائریکشن، آپ یہ سمجھیں کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی جو شریعت اس وقت موجود ہے فی زمانہ 1400 سال کے بعد، اور یہ قیامت تک موجود رہے گی، یہ شریعت محمدی ہے۔ امت محمدی ہونے کی حیثیت سے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس شریعت کے مطابق سب سے پہلے تو اپنی زندگی گزاریں، اس شریعت کا جو منبع ہے قرآن، ہم اس کو سمجھیں، ہم اس پہ عمل کریں، ہم اسے اپنی زندگیوں میں جاری کریں، یہاں تک کہ ہم ایک ایسا نظام بنانے کے قابل ہو جائیں جو اس شریعت کے مطابق ہو۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر کوئی مسلمان اتنا ہی سمجھ لے تو اس کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھ آ جاتا ہے۔ اس سے زیادہ یہ پوچھنا کہ آخر ہماری زندگی کا کیا مقصد ہے اور آخر ہمیں کیوں پیدا کیا ہے اللہ نے، یہ بات کسی بچے کو بھی سمجھ آ جائے گی اگر اس کو یہ پوری کہانی سنائی جائے۔ تو اتنی امتیں معزول ہوئی ہیں اور یہ امت اب امامت کے درجے پر فائز ہے، اور اس نے اللہ کی کتاب، اللہ کا کلام، اللہ کے احکامات اور اللہ کی شریعت نہ صرف خود پہ اپلائی کرنی ہے، اس نے اس کو دنیا والوں تک پہنچانا ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ تو بنی اسرائیل کو کہا جا رہا ہے ذالک بما قدمت ایدی، یہ تمہارے اپنے اعمال کے بدلے میں ہے، وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ الَّذِينَ، جن لوگوں نے، قالو، انہوں نے کہا، ان اللہ، بے شک اللہ، عہد الینا، اس نے وعدہ کیا ہے ہم سے، اس نے ایک عہد کر رکھا ہے ہم سے، اللہ نؤمنا، یہ کہ ہم ایمان نہ لائیں، لرسول، کسی بھی رسول پر، حتیٰ، یہاں تک کہ یاتینا، وہ لائے ہمارے پاس، یعنی وہ جو کلیم کر رہا ہے کہ وہ اللہ کا رسول ہے، وہ لائے ہمارے پاس بقربان، ایک قربانی، تاکلہ النار، جسے آگ کھا جائے۔ بنی اسرائیل میں، اور یہ ایک ثقہ روایت ہے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے، کہ اللہ کی راہ میں جو جانور قربان کیا جاتا تھا وہ نہیں کھاتے تھے، وہ کھانا ان کے لیے جائز نہیں تھا، اور قربانی اور صدقے کا گوشت کھانا
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حلال ہوا ہے ہم لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے۔ اس سے پہلے جو قربانی کی جاتی تھی وہ ایک اونچائی پر رکھ دی جاتی تھی جہاں پر ایک آسمانی آگ آ کے اسے کھا لیتی تھی۔ یہ روایات ہیں، اور یہ روایات باقاعدہ تورا میں ریکارڈڈ ہیں اور ان کے صحائف میں ریکارڈڈ ہیں۔ تو ان لوگوں نے یہ کہا کہ ہم کسی رسول پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ وہ ایک ایسی قربانی لائے ہمارے پاس جسے آگ کھا جائے۔ اور ہم نے اللہ سے یہ عہد اللہ نے ہمیں دیا ہے، اللہ نے ہمیں یہ کانٹریکٹ دیا ہے، اللہ نے ہم سے یہ وعدہ کیا ہے کہ تم کسی رسول پر ایمان نہ لانا یہاں تک کہ تمہیں وہ قربانی دکھا دے جسے آ کر آگ کھا جائے۔ قل، فرما دیجئے، یعنی ان کی جب جب مدینہ کے یہود نے یہ مطالبہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اللہ سکھا رہا ہے، قل، آپ فرما دیجئے، قد جاءکم رسل من قبلی، تحقیق اس سے پہلے تمہارے پاس رسول آئے تھے، مجھ سے پہلے، قد تحقیق، جاءکم آئے تھے، رسل رسول، من قبلی مجھ سے پہلے، بالبینات روشن نشانیوں کے ساتھ، وہ باللذی اور اس چیز کے ساتھ، قل تم جو تم کہتے ہو، یعنی وہ پیغمبر تو ایسی قربانیاں لائے تھے تمہارے لیے، مشہور پیغمبر ہیں جو تمہارے پاس یہ نشانی لائے تھے کہ انہوں نے نظر کی، انہوں نے قربانی کی اور اسے آ کے ایک آگ نے کھا لیا۔ حضرت ادریس ہیں، حضرت صالح ہیں، حضرت زکریا ہیں، حضرت یحییٰ ہیں، ذوالکفل ہیں، حضرت یوشع بن نون ہیں، سینکڑوں، یعنی کہ اگر میں گننے بیٹھوں تو شاید 100 نام تو مجھے بھی پتا ہوں گے ادھر ادھر کہانیاں پڑھنے سے۔ اور مشہور پیغمبر تو پھر حضرت یعقوب ہیں، بنیامین ہیں، حضرت یوسف ہیں، کتنے پیغمبر آئے تھے اور ان سب کو یہ پیغمبر مانتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے انہیں ایسی قربانی دکھائی تھی، تو وہ تو یہ چیز لائے تھے تمہارے پاس، فلما قتلتموہم، تو تم نے انہیں کیوں قتل کیا؟ مشہور قتل ہے، سب سے مشہور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کہانی ہے، انہوں نے کیا سلوک کیا ان کے ساتھ۔ حضرت زکریا، حضرت یحییٰ جیسا عظیم پیغمبر جس کی معجزاتی پیدائش تھی ایک بانجھ عورت کے بطن سے، کہ اپنی کسی منظور نظر عورت کی فرمائش پر ان کا سر قلم کر دیا۔ مشہور کہانیاں ہیں، یہ موجود ہیں، یہ بنی اسرائیل، یہ لعنتی جہاں پہ ہوتے ہیں ان سب کو یہ کہانیاں پتہ ہیں۔ تو وہ تمہارے پاس ایسی قربانی لائے تھے، تم نے کیوں انہیں قتل کیا؟ ان کن تم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ فَإِن كَذَّبُوكَ، پس اگر وہ آپ کو جھٹلائیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں، فقط كُذِّبَ، پس تحقیق جھٹلائے گئے ہیں، رسول رسول من قبل کا، آپ سے پہلے بھی 1,00,000 سے زیادہ رسول گزرے ہیں جن میں سے ہزاروں جھٹلائے گئے ہیں۔ جاؤں بالبینات، وہ آئے تھے روشن نشانیوں کے ساتھ، والزبر، اور صحیفوں کے ساتھ، والکتاب المنیر، اور روشن کتاب کے ساتھ۔ سو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے جھٹلانے پر دل گرفتہ ہونے کی، دلگیر ہونے کی اور مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایسی جھوٹی قوم ہے اور یہ ایسی لعنتی قوم ہے کہ یہ جو میریکلز مانگتے تھے، یہ جو معجزے مانگتے تھے، ان کے ساتھ بھی پیغمبر ان کے پاس آئے تھے اور انہوں نے ان کو بھی قتل کیا تھا۔ اس لیے اب ان کو الٹیمیٹ امتحان میں ڈالا گیا ہے۔ دیکھیں بہت بڑی بات ہے، ان کی فرمائش پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چیزیں دی، معجزے دیے، ان کے اوپر انعامات ہوئے، یہ جو مانگتے تھے، جو تعویلیں کرتے تھے، اللہ ان کے ساتھ رہا، اللہ ان کے ساتھ چلتا رہا، یہاں تک کہ یہ معزول ہو گئے اور اگلی شریعت آ گئی۔ اگلی شریعت نے پیغمبر کو اللہ کا بیٹا بنا دیا اور وہ وہیں پہ معزول ہو گئے، وہ ختم ہونے والے تھے۔ اور اس کے بعد آپ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس اللہ کی کتاب ہے، آپ کے پاس وہ شریعت ہے جو دنیا میں رائج ہونی ہے، ان کی باتوں پہ دلگیر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر قرآن پڑھانے والے کو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اب ان کا امتحان یہ ہے کہ بغیر کسی معجزے کے اور بغیر ان کی کسی فرمائش کے پورا کیے ہوئے انہوں نے ایمان لانا ہے۔
اللہ کی شریعت پر، اور اگر نہیں لائیں گے تو نہ لائیں، تباہ ہوں گے اسی طرح۔ کل نفس ذائقۃ الموت، یہ سب جو آپس میں، یہ پیغمبر، یہ ان کے فالوورز، یہ ان کی امتیں، یہ تم جو لڑ رہے ہو، یہ نصارہ، یہ یہود، جو زندہ ہے، نفس کا لفظ آیا ہے، انسان نہیں، جو چیز زندہ ہے، ذائقۃ الموت، اس نے چکھنا ہے موت کو۔ وَإِنَّمَا، اور اس کے سوا نہیں ہے، توفون، پورے کے پورے وفا کیے جائیں گے، پورے کے پورے ملیں گے، اجورکم، تمہارے بدلے، یوم القیامہ۔ جو دنیا میں اجر کی کا لالچ لے کر بیٹھا ہوا ہے اور اس کو دیا جا رہا ہے، اللہ نے اس سے پہلے 2 دفعہ یہ بات کی ہے کہ اگر تم دنیا چاہو گے تو تمہیں دنیا دی جائے گی جیسے تم چاہو گے، ہاں، سب نفسوں کو وفا کیا جائے گا ان کا اجر قیامت کے دن۔ فمن زحزح عن النار، پس جو روک دیا گیا، جو دور کر دیا گیا آگ سے، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور داخل کیا گیا جنت میں، فقد فاز، پس تحقیق وہ فائز، ہم کہتے ہیں نا پہنچ گیا، وہ اس عہدے پر فائز ہو گئے۔ فائزہ نے جوائن بھی کیا ہے۔ سو ادخل الجنت فقد فاز، بس وہ مراد کو پہنچ گیا، وہ اپنے مقصد کو پہنچ گیا۔ جو آگ سے دور کیا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا وہ فائز ہے، وہ اس مقام پہ پہنچ گیا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی، إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، مگر ایک دھوکے کا سودا۔ بہت بہت، یعنی کہ ایسا نہیں لگتا آپ کو کہ ہم نے جو 2 صورتیں پڑھی ہیں ان کا نچوڑ یہاں پر سمجھایا جا رہا، ان کا نچوڑ بتایا جا رہا ہے، کیونکہ اس کے بعد ایک بالکل مختلف سبجیکٹ شروع ہونے والا ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ لَتُبْلَوُنَّ، لا، البتہ، تو، تم، اور پھر ہے با لا واو، یعنی با لا یا سے نکلا ہے یہ ابتلا، مبتلا کرنا، آزمائش کرنا۔ البتہ تم ضرور، اور یہ لا جو آیا ہے پہلے، یہ لام تاکیدی ہے اور آخر میں شد ہے، تو تم ضرور بالضرور آزمائے جاؤ گے، فی اموالکم، تمہارے مال میں، وانفسکم، اور تمہاری جانوں کے بارے میں۔ یعنی یہ دنیا دارالامتحان ہے، اس دنیا میں رزلٹ مانگنا ایسے ہے جیسے آپ امتحان میں پیپر آؤٹ کرنے کی ڈیمانڈ کریں۔ لیکن دارالامتحان یہ ہال ہے، ایگزامینیشن ہال ہے، دروازے سے داخل ہوئے، پیدا ہوئے اور ایگزام میں داخل ہو گئے، وہاں بیٹھ کے پرچہ سالو کرنا ہے، جو بھی سوال ہیں، جو بھی سچویشنز دی جا رہی ہیں، شاید وائوا لیا جا رہا ہے، کچھ بھی ہو رہا ہے وہاں پہ، پریکٹیکل ایگزام لیا جا رہا ہے، وہ دینا ہے، نتیجے کا نہیں پتا، نتیجہ ایگزامینیشن ہال میں نہیں مانگنا، اور اس امتحان میں سے گزرنا ہے اور دروازے میں سے ایگزٹ کرنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، اس ایگزامینیشن ہال کو سب نے ایگزٹ کرنا ہے۔ ہاں، جب ایگزٹ کر جاتے ہیں تو یاد رکھو کہ اندر جب تم اندر تھے نا، لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، تم آزمائے جا رہے تھے تمہارے مال میں اور تمہاری جانوں میں اور تمہارے نفسوں میں۔ وَلَتَسْمَعُنَّ، اور تم ضرور سنو گے ان لوگوں سے، من الذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں سے جو کتاب دیے گئے ہیں، من قبلکم، تم سے پہلے، ومن الذین اشرکوا، اور جو مشرک ہیں۔ سو اے مومنو، تم ضرور ان لوگوں سے سنو گے اذن کثیر، دکھ دینے والی باتیں، اذیت دینے والی باتیں بہت سی۔ یاد رکھو یہ جس دارالامتحان میں تم ہو نا، اس میں یہ لوگ بھی ہیں، اس میں ساری انسانیت ہے، اور تمہیں پرچے سے پہلے ایک وارننگ دی جا رہی ہے، اس میں یہ تمہیں نقل کرانے کی کوشش بھی کریں گے، اس میں یہ تمہیں غلط فارمولے بھی سکھائیں گے، اس میں یہ تم سے بھی نقل کریں گے، اور تم ان سے بڑی دکھ دینے والی باتیں سنو گے۔ وَإِن تَصْبِرُوا، اور اگر تم صبر کرو، وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کرو، اور صبر اور تقوی کے مفہوم میں آپ تک پہنچا چکی ہوں الحمدللہ، آگے بھی ڈیٹیل ہوگی لیکن آج یاد صبر اور تقوی۔ فَإِنَّ ذَلِكَ، پس بے شک یہ، من عزم الامور،
یہ بڑی ہمت کے کام ہے، سو امتحان دیتے ہوئے صبر اور تقوی کو نہیں بھولنا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، اور جب اللہ نے لیا میثاق الذین، ایک وعدہ ان لوگوں سے اوت الکتاب، جنہیں کتاب دی گئی تھی، سو ہر اہل کتاب جن میں ہم شامل ہیں، لَتُبَيِّنُنَّهُ، البتہ ضرور اسے بیان کرنا ہے، تم نے ضرور اسے بیان کرنا ہے، للناس، لوگوں کے لیے، وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور اسے چھپانا نہیں ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے، یہ مشن ہے جو ہر اہل کتاب کو دیا گیا ہے، اور ہم اہل کتاب ہیں، اور ہم فائنل ایڈیشن ہاتھوں میں رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے بک شیلفوں میں سجے ہوئے ہوتے ہیں، پیارے پیارے کور ہوتے ہیں، گولڈن گولڈن لکھائی ہوتی ہے۔ تاج کمپنی لمیٹڈ کو اللہ جزائے خیر دے، جو چھاپتی ہے اس کو، بڑے خوبصورت قرآن چھاپتے ہیں، بڑی خوبصورت آوازوں میں ہم اس کی تلاوتیں کرتے ہیں۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ لَتُبَيِّنُنَّهُ، البتہ ضرور بالضرور تم نے اسے بیان کرنا ہے، منہ سے بیان کرنا ہے۔ اور بیان کا مطلب یہ بھی ہے، یہ نہیں کہا کہ یہ بولنا ہے، اسے بیان کرنا ہے، اسے روشن کرنا ہے، اسے مینیفیسٹ کرنا ہے تمہارے عمل میں، لوگوں، للناس، انسانیت کے لیے، ولا تکتمونہ، اور کتمان حق نہیں کرنا۔ جہاں پہ کوئی بری بات دیکھی، آج کل یوتھ کلب سے بڑی ایک کلپ چل رہی ہے کہ یہ شادیوں میں کیا بدتمیزیاں چل رہی ہیں، اور یہ وہ، اللہ بھلا کرے اس نوجوان کا، اس نے لوگوں کو ایک زبان دی ہے، جو شادیوں میں جا کے نظریں جھکا کے امبیرسڈ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ اب ہم یہاں سے نکلیں کیسے، فحاشی کے بازار گرم ہوتے ہیں وہاں پہ۔ لا تکتمونہ، آرام سے میزبان کو یہ کہیں کہ جی یہ سب باتیں کرنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فنبذوہ، پس انہوں نے اسے پھینک دیا، وراء ظہورہم، اپنی پیٹھوں کے پیچھے، ایسے پھینک دیا کہ وہ انہیں نظر بھی نہ آئے، وہ گلٹی بھی نہ ہو۔ واشتروا بہ، اور انہوں نے حاصل کی اس کے بدلے میں، ثمنًا قلیلا، ایک چھوٹی قیمت۔ ہم؟ یہ کتاب تمہیں اس لیے دی گئی تھی کہ یہ تمہاری زندگی کا مقصد بن جائے، اور اس کے اندر جو کچھ ہے تم اپنے عمل سے اسے روشن کرو، اور تم اس میں سے کچھ بھی نہ چھپاؤ، اور تم نے اسے پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا، تم نے اس کو دیکھنے کے بھی روادار نہیں ہو، بلکہ تم نے اس کے بدلے میں دنیا حاصل کی۔ تم اونچی سوسائٹی میں انٹر ہوئے، جہاں تم ہنس کے یہ کہتے ہو کہ جی ہم ایسی باتوں میں نہیں پڑتے، ہم فنڈامنٹلسٹ نہیں بنتے۔ فبئس ما یشترون، تو بڑا برا ہے جو وہ خریدتے ہیں۔ لا تحسبن الذین، ہرگز یہ گمان ہرگز آپ یہ گمان نہ کریں، الذین یفرحون، ان لوگوں کے بارے میں جو فرح، جو اتراتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، بما اتوا، جو انہیں دیا گیا، ویحبون، اور وہ چاہتے ہیں، ان یحمدوا، کہ ان کی تعریفیں کی جائیں، بما لم یفعلوا، اس کے بارے میں جو انہوں نے نہیں کیا۔ مفت کا کریڈٹ، ہر چیز کا کریڈٹ ہمیں چاہیے جی، ہم بس ہمیں یہ کریڈٹ چاہیے، ہماری تعریف کریں، ہم سینٹر آف اٹینشن ہوں۔ فلا تحسبنہم، بس ہرگز آپ انہیں نہ سمجھیں، بمفازۃ من العذاب، کہ وہ فائز ہو گئے ہیں، وہ رہا ہو گئے ہیں عذاب سے، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ والارض، اور اللہ ہی کے لیے بادشاہت ہے آسمانوں کی اور زمین کی، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمانوں کی اور زمین کی پیدائش میں، واختلاف اللیل والنہار، عقلی دلائل ہیں، اور بدل بدل کر آنا رات کا اور دن کا، لآیات، البتہ نشانیاں ہیں، لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے۔ الذین، عقل والے کون ہیں؟ الذین یذکرون اللہ، جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، قیاما وقعودا، کھڑے ہوئے اور بیٹھے ہوئے، وعلی جنوبہم، اور اپنی کروٹوں پر۔ یہ نماز کی بات نہیں ہو رہی ہے، ہر لمحے اللہ کو یاد رکھنے کی بات ہو رہی ہے۔ وَيَتَفَكَّرُونَ، اور وہ تفکر کرتے ہیں، وہ سوچتے ہیں، غور کرتے ہیں،
فی خلق السماوات والارض، تخلیق میں آسمانوں کی اور زمین کی، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، ہے جی آئنسٹائن جیسا سائنٹسٹ جس نے دنیا کو ایتھیزم کا راستہ دکھایا، وہ بھی یہی کہتا تھا، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، God has not created the universe in vain. God does not play dice with the universe. بالکل بڑی حیرت ہوئی تھی مجھے، اس نے پتہ نہیں اس نے قرآن پڑھا تھا یا نہیں مجھے نہیں پتا، لیکن یہ آیت وہ پڑھتا تھا، سبحانکا، تو پاک ہے، فقنا عذاب النار، تو ہمیں بچا لے دوزخ کے عذاب سے، آگ کے عذاب سے، ربنا، اے ہمارے رب، انکا، بے شک تو، من تدخل النار، جس کو تو نے آگ میں داخل کر دیا، تیرے بے پناہ رحم کے باوجود، تیری مہربانی کے باوجود، تیرے تحمل کے باوجود، بردباری کے باوجود، جس کو تو نے آگ میں داخل کر دیا، فقد اغسیتہ، پس تحقیق تو نے اسے رسوا کر دیا، خزی، گندگی، رسوائی۔ جیسے ہمارے ایک بہترین استاد، اللہ بخشے، اللہ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام دے، پروفیسر وقار، بائیو کیمسٹری کے استاد تھے، اور امتحان سے پہلے انہوں نے مجھے کہا، بیٹا ہم یہاں آپ کو پاس کرنے بیٹھے ہوئے ہیں، ڈرنا نہیں ہے، ہم یہاں آپ کی مدد کے لیے۔ ایسے میرے دل میں ایک تسلی آئی، اور آج تک میں انہیں دعا دیتی ہوں اس بات کے لیے۔ تو یہ اللہ کہتا ہے کہ ہم تو آپ کو پاس کرنے بیٹھے ہوئے ہیں، ہاں جس کو اے اللہ تو نے جہنم میں داخل کر دیا اتنے رحم کے باوجود، تو وہ رسوا ہو گیا، وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ انصار، اور اس نے ظلم کیا تھا اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، اننا سمعنا، بے شک ہم نے سن لیا، منادین، ایک پکارنے والے کو، ینادی للایمان، یعنی ہم نے ایمان کی پکار سن لی، ان آمنو بربکم، یہ کہ تم ایمان لاؤ تمہارے رب پر، فآمنا، بس ہم ایمان لے آئے، ہم نے سنا، سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم ایمان لے آئے، ہم نے اطاعت کی، ربنا، اے ہمارے رب، فاغفر لنا ذنوبنا، بس بخش دے ہمارے لیے ہمارے گناہ، وکفر عنا سیئاتنا، اور دور کر دے ہم سے ہماری برائیاں، وتوفنا، اور ہمیں تو موت دے، وفات کر، مع الابرار، نیکوکاروں کے ساتھ، ربنا، اے ہمارے رب، وآتنا، اور ہمیں وہ دے، ما وعدتنا، جس کا تو نے وعدہ کیا ہے، جس کا تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے، علی رسولک، تیرے رسولوں کے ذریعے، ولا تخزنا، اور ہمیں رسوا نہ کر، یوم القیامہ، قیامت کے دن، انک لا تخلف المیعاد، بے شک تو خلاف نہیں کرتا وعدے کے خلاف، فاستجاب لہم، پس قبول کی ان کے لیے، ربہم، ان کے رب نے، یعنی ان کی دعا ان کے رب نے قبول کی، بہترین دعائیں ہیں جو ابھی گزری ہیں، انی، یہ کہ میں، لا اضیع عملا، میں ضائع نہیں کرتا عمل، یہ امپورٹنٹ بات ہے، اتنی ساری دعاؤں کے بعد آپ اللہ کا جواب دیکھیں، میں عمل ضائع نہیں کرتا، عامل منکم، عمل کرنے والے کی تم میں سے، من ذکر او انثی، وہ مرد ہو یا عورت ہو، عمل، یہ منہ کی باتیں جو ہیں نا، عمل، عمل کیا کیا، ان باتوں پہ کیا عمل کیا، قرآن پہ کیا عمل کیا، پہلے قرآن ہم سمجھ تو لیں، اس کے بعد عمل کا فیصلہ ہوگا۔ تو میں ضائع نہیں کرتا کسی بھی عمل کرنے والے کا عمل، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، بعضکم من بعض، تم میں سے بعضوں میں سے ہو، فالذین ہاجروا، ہاں وہ عمل کیا ہے، فالذین، پس جو لوگ، ہاجروا، انہوں نے ہجرت کی، اور ہجرت کا پہلا درجہ کیا ہے، اپنے نفس سے ہجرت کرنا، انہوں نے وہ سب کچھ چھوڑ دیا جو اللہ کو ناپسند ہے، وہ تقوی کی سیڑھی پر فائز ہو گئے۔ سو جنہوں نے ہجرت کی، اور پھر چونکہ انہوں نے نفس سے ہجرت کی اور اللہ کی اطاعت کو پسند کیا، وہ اخرجوا من دیارہم، اور وہ نکالے گئے اپنے گھروں سے، اللہ کی اطاعت اور اللہ کی شریعت پر قائم ہونا اس دنیا میں آسان نہیں ہے، یہ میٹھا میٹھا دین نہیں ہے، اس میں بڑی سختیاں ہیں، اس میں بڑی آزمائشیں ہیں، اس میں بڑی کٹھن منزلیں ہیں،
وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور وہ اذیت دیے گئے میرے راستے میں، وقاتلوا، اور جب وہ اذیت دیے گئے تو وہ لڑے، انہوں نے قتال کیا، وقتلوا، وہ مارے بھی گئے، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ، البتہ ضرور میں دور کروں گا ان سے سیئاتہم، ان کی برائیاں، وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ، اور ضرور میں انہیں داخل کروں گا جنات تجری من تحتها الانہار، وہ باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ثوابا من عند اللہ، یہ بہترین ٹھکانہ ہے، یہ ثواب ہے اللہ کی طرف سے۔ سو اللہ کے دین پہ قائم ہونا، اس کا آگے پرچار کرنا، اس کے اجرا کے لیے محنت کرنا، یہ آسان باتیں نہیں ہیں۔ اللہ نے صاف بتا دیا ہے، یہ کوئی چاکلیٹ یا کینڈی نہیں ہے جسے تم کھا لو گے اور آرام سے ہضم کر لو گے، اس میں بڑی سختیاں ہیں، اس میں حتیٰ کہ لڑائیاں ہیں، اس میں حتیٰ کہ مارا جانا ہے اللہ کی راہ میں، اور ان کو جنتیں ملیں گی، واللہ عندہ، اور اللہ وہ ہے جس کے پاس حسن الثواب، بہترین ٹھکانہ ہے۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، یہ وہی ہے کہ انما نملی لہم، کہ ہم انہیں ڈھیل دیتے ہیں تو تمہیں کہیں دھوکہ نہ دے دے گھومنا پھرنا ان لوگوں کا جو کافر ہیں شہروں میں۔ یہ ہمیں کہا جا رہا ہے، اور اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن آپ غور سے سنیں، ان کے یہ بڑے بڑے شہر، ان کی یہ روشن گلیاں، متاع قلیل، یہ بڑا چھوٹا فائدہ ہے، ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ بئس المہاد، اور بڑا برا وہ ٹھکانہ ہے۔ لیکن الذین اتقوا، لیکن جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا، ربہم، اپنے رب کا، جنات تجری من تحتها الانہار، باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے، نزلا من عند اللہ، یہ مہمان نوازی ہے اللہ کے پاس، وما عند اللہ خیر للابرار، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہترین ہے نیک لوگوں کے لیے۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور بے شک اہل کتاب میں بھی ایسے ہیں، لِمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اور جو تیری طرف نازل کیا گیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ، اور جو ان پر نازل ہوا، خاشعین للہ، وہ عاجزی کرتے ہیں، خشوع کرتے ہیں اللہ کے لیے، لا یشترون، وہ مول نہیں لیتے، بے آیات اللہ، اللہ کی آیات، ثمناً قلیلا، ایک چھوٹی قیمت کے بدلے، اولئک لہم اجرہم عند ربہم، یہ وہ ہیں جن کے اجر ان کے رب کے پاس ہیں، ان کے اوپر ججمنٹ نہیں کرنی۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ سرعت سے حساب لینے والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنو، آخری نصیحت آل عمران کی، اسبرو، صبر کرو، وصابرو، اور مضبوط رہو، اسبرو، صبر اختیار کرو، صابرو، مقابلے میں مضبوط رہو۔ یہ دونوں الفاظ بہت تشریح طلب ہیں جو اس وقت نہیں ہے انشاءاللہ، لیکن میں کوشش کروں گی کہ میں کیونکہ صبر کی روٹ سے دونوں نکلے ہیں، ایک تو ہے صبر کرنا، اور صابرو کا مطلب یہ ہے کہ صبر کے ساتھ مضبوط رہنا، مستحکم رہنا، تو تم صبر کرو اور مقابلے میں مضبوط رہو، ورابطو، اور رابطے میں رہو، رابطہ، ٹیم بناؤ، ایک گروہ میں رہو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ آل عمران یہاں پہ ختم ہوتی ہے الحمدللہ، کل سے سورہ نساء شروع کریں گے۔ اللہ ہم سب کو قرآن سمجھ کے اس پہ عمل کرنے والا اور اس کو آگے پہنچانے والا اہل القرآن بنا دے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔